दूसरे दिन मैं मास्टर गयास अली के साथ स्कूल गया तो उन्होंने कपड़ों की एक पोटली मुझे देकर कहा, नादिर बेटे तू बहुत अच्छा है, खुदा तुझे खुश रखे। मगर ये क्या है मास्टर साहब? तेरे कपड़े। क्या करूं इनको? ये 200 रुपए हैं, मास्टर साहब ने मुझे नोट देते हुए कहा। कहीं जाना है? हाँ। कहाँ? अपनी तकदीर पर भरोसा कर, जहां भी तुझे ले जाए। बेटे, अब मैं तुझे घर में नहीं रख सकता, बच्चियां जवान हो गई हैं, लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने खामोशी से ये चीजें उनसे ले लीं। मैं समझ गया था कि रात को मास्टर साहब जाग रहे थे। वाकई मैं जवान हो गया था, क्योंकि मैंने मास्टर साहब से कुछ नहीं कहा था और खामोशी से वहां से चल पड़ा था। बहुत कुछ मिला था मुझे इस घर से। इतना इल्म मिल गया था कि दुनिया को समझ सकूं। एतमाद भी पैदा हो गया था। वो शहर भी छोड़ दिया और एक नए शहर में आ गया। यहाँ रेलवे के एक माल खाने के मुंशी साहब थे, नाम फैज खान था। उन्होंने मुझे हिसाब किताब की नौकरी दे दी, जिसकी तनख्वाह वो अपने पुरस्रार वसाइल से अदा करते थे। रेलवे के क्वार्टर में रहते थे। एक बेटा रियाज खान था, बीवी थी। मुझे भी उसी घर में ही पनाह मिल गई। रियाज खान आवारा मनुष्य था। पूरा घराना दिलचस्प था। फैज खान के बारे में पता चला कि दुनिया का हर नशा कर चुके हैं और अब हर नशा उन पर बेअसर है। फिर भी इखलाकन अफ्यून खा लेते हैं। वो किसी खास मिशन पर काम कर रहे थे। अजीब अजीब भट्टियां बना रखी थी, अजीब बर्तनों में कुछ पकाते रहते थे। ये आप क्या करते हैं फैज चचा? अपने काम से काम रखा कर उन्होंने मुझे डांट दिया। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। मेरे साथ क्या काम करेगा? क्या काम? यही जो मैं करता हूं। मैंने पूछा तो तुमने डांट दिया। राजदारी का वादा कर। क्या? मैंने कहा। सोना बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कीमिया बना रहा हूं। ये क्या होता है? इससे सोना बनता है। तो फिर? बस जरा सी कसर रह जाती है, लेकिन कामयाब हो जाऊंगा। फिर मैंने भी उनके साथ काम शुरू कर दिया। ना जाने कैसी कैसी जड़ी बूटियां तलाश करते फिरते थे। मुझे भी उनके साथ झक मारनी पड़ती थी। एक दिन रियाज ने हंसते हुए कहा, तो आजकल तुम भी अब्बा के साथ सोना बना रहे हो? पता नहीं, मैंने बेजारी से कहा। ये दोनों पागल हैं। दोनों कौन? अम्मा और अब्बा। क्या बकवास है। अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें करते हो। क्या करूं, बचपन से यही देख रहा हूं। मगर चची क्या करती हैं? देखा नहीं तुमने? क्या? उल्टे सीधे वजीफे पढ़ती रहती हैं, जिन्नात और आसेब को कब्जे में करने के लिए। क्या? मैंने हैरत से कहा। दोनों ही मरीज हैं। रियाज खान अपने माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता था। वैसे खुद भी कोई बेहतर इंसान नहीं था, लेकिन मुझे इन तमाम बातों से क्या गर्ज। वक्त गुजरता रहा और मैं बहुत कुछ सीखता रहा। फैज खान कीमिया बनाने की कोशिश में अपना वक्त जाया करता रहा और एक फिर एक दिन आधी रात के वक्त जब तमाम लोग गहरी नींद सो रहे थे, अचानक फैज खान की चीखों से सारा घर लरजने लगा। सभी जाग गए। फैज खान शोलों में घिरा हुआ था और पूरे घर में लौटता फिर रहा था। एक अजीब सी आग थी। ये आग उसके लिबास से उठती महसूस नहीं होती थी, बल्कि यूं लगता था जैसे उसके बदन की खाल जल रही हो। गोश्त जलने की चरांद और नीले शोलों ने उसके पूरे बदन को अपने लपेटे में लिया हुआ था। रियाज खान कंबल लेकर उसकी तरफ दौड़ा तो उसकी मां ने रियाज खान का कॉलर पीछे से पकड़ लिया और उसे एक जानिब धकेलते हुए बोली, अगर तू इसके करीब पहुंचा तो तेरी कैफियत भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगी। मगर वो मर जाएगा। इसने ये मौत खुद खरीदी है, हालांकि मैंने इसे मना किया था। क्या मतलब? रियाज खान बोला। क्या ये मतलब बताने का वक्त है? उसकी मां ने, जिसे मैं चची कहा करता था, सख्त लहजे में कहा। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। चची की कैफियत बता रही थी कि वो फैज खान को जलने देना चाहती है, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। फैज खान जमीन पर गिरकर तड़पता रहा और थोड़ी ही देर के बाद झुलसकर चुरमुर हो गया। मेरे लिए ये निहायत सनसनीखेज लम्हात थे। रियाज खान भी फटी फटी आंखों से बाप को मौत की आगोश में जाते देख रहा था। चची जान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरा सुहाग खत्म हो गया, लेकिन क्या करूं? इस इंसान को किस तरह समझाती? पूरी जिंदगी ही समझाते समझाते गुजरी है। ना बाप ने कभी कुछ किया, ना बेटे ने। कांटों की सेज पर झुलसती रही हूं मैं। लेकिन लेकिन नहीं, बेकार है नादिर बेटे, बेकार है। ना तुम कुछ कर सकते हो, ना मैं, और ना ही रियाज खान कुछ कर सकता है। फैज खान को मरना ही था। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली, कामयाब नहीं हो सकी। उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। अजीब किरदार था इस औरत का। कोई बात समझ में ही नहीं आई थी। बहरहाल अहले मोहल्ला को इल्म हुआ कि फैज खान झुलस कर मर गया है। सभी उससे नाला मालूम हुए। मैं हालांकि खासे दिन यहाँ गुजार चुका था, लेकिन ना जाने क्यों ये खानदान मेरी निगाहों में बेहद पुरस्रार था।
اب دنیا کو سمجھنا آ گیا تھا، ویسے بھی عمر کم نہیں رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کافی آگے بڑھ گیا تھا اور دنیا کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ چچی جان اپنا سہاگ لٹ جانے کی وجہ سے دل برداشتہ رہنے لگی تھی۔ انہوں نے بیوگی خود پر طاری کر لی تھی، لیکن شوہر کے سلسلے میں جب بھی کبھی گفتگو ہوتی، ان کا لہجہ تلخی سے بھرپور نظر آتا تھا۔ بالآخر ایک دن یہ راز بھی کھل گیا۔ ریاض خان تو اپنی آوارہ گردی میں مصروف رہتا تھا، صرف میں تھا جو چچی جان کا رازدار، ہمدرد، مونس اور غمخوار تھا۔ انہوں نے کہا، شادی کے بعد سے آج تک، یعنی اس وقت تک جب تک فیض خان زندہ رہا، صحیح معنوں میں مجھے یہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ عورت کو زندگی میں کبھی مرد کا تحفظ مل سکتا ہے یا نہیں۔ میں ان تمام چیزوں سے محروم رہی ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے سے گزرنے کے لیے مجھے اپنے طور پر ہی سب کچھ کرنا پڑا ہے۔ لیکن چچی جان، بات کیا ہے؟ بات کیا ہوتی؟ میں خود بھی ایک معمولی سے گھرانے کی فرد ہوں۔ دیکھو بیٹے، ہر انسان زندگی اپنے طور پر اپنے انداز میں گزارتا ہے، جیسے اس کے وسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی وسائل کی تلاش میں زندگی کھو دینے پر تل جائے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ فیض خان ابتدا ہی سے کچھ کرنے کا قائل نہیں تھا، بلکہ اسی طرح جیسے اب اس کا بیٹا ریاض کچھ نہ کرنے کا قائل ہے۔ آوارہ گردی کی زندگی بسر کرنے کے بعد اپنے لیے پیٹ بھر روٹی حاصل کر لیتا ہے، تن پر کپڑا حاصل کر لیتا ہے، اور بس اس کے بعد اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ زندگی ایسی چیز نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے چچی جان، یہی کیفیت فیض خان کی تھی۔ مجھ سے شادی ہو گئی، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں ایک معمولی گھرانے کی فرد ہوں۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے یوں سمجھ لو اپنے شانے کی بوجھ کی مانند اتار دیا تھا، اور یہ بوجھ فیض خان نے کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے مشاغل میں مصروف رہا اور اس نے ساری زندگی سونا بنانے کے چکر میں گزار دی۔ مجھے بھی اس نے اسی راستے پر لگا دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے گنڈے، تعویذ اور عمل، نیک اور بد، میں کچھ نہیں جانتی۔ بس کچی عمر میں آئی تھی اس کے پاس، اس کے رنگ میں رنگ گئی۔ لیکن جوں جوں زندگی آگے بڑھی، مجھے یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ ایک انتہائی نکمے اور بدنیت انسان کے ساتھ زندگی کا یہ سفر کرنا پڑے گا۔ بہرحال نادر، انسان کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ میرا بھی یہی ماحول تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے یہ سب کچھ قبول کر لیا، لیکن فیض خان کی کارکردگی سے مجھے کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ میں بھی چلے وظیفوں کی عادی ہو گئی اور اپنے طور پر اسی انداز میں کام کرنے لگی۔ پھر یہ کمبخت ریاض خان میری زندگی میں آیا، لیکن اس نے بھی جوان ہونے کے بعد جو روپ اختیار کیا، اب وہ تمہارے سامنے ہے۔ لیکن چچی جان، وہ آگ کیسی تھی جس نے فیض خان کو جھلسا دیا؟ چچی جان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، اس نے بھیروں جگانے کی کوشش کی تھی۔ کیا؟ ہاں، وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہتا تھا۔ تمام کوششیں کر لی اس نے۔ اس کا کہنا تھا کہ کیمیا بنانے کے لیے بس ایک ایسی کسر باقی رہ جاتی ہے جو آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر وہ کسر بھی پوری ہو جاتی تو وہ سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین انسان بن سکتا تھا۔ پھر؟ میں نے سوال کیا۔ پھر میں نے اسے بھیروں جگانے کی ترکیب بتا دی۔ کیا؟ ہاں۔ آپ نے بتا دی چچی جان؟ ہاں، مجھے معلوم تھا، مگر کیسے؟ یہ نہ پوچھو بیٹے، چچی جان نے کہا۔ لیکن چچی جان، اس ترکیب کے بعد تو فیض خان کی زندگی ہی نہ رہی۔ آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ جن، بھوت، پریت، آسیب آسانی سے قابو میں نہیں آتے۔ وہ کسی انسان کی غلامی کیوں پسند کریں گے؟ لیکن ہاں، اگر انسان کے پاس طاقت ہو تو وہ یہ غلامی قبول کر سکتا ہے، اور یہی بابا سفیدے کا کہنا ہے۔ بابا سفیدے؟ میں نے چونک کر پوچھا اور محسوس کیا کہ چچی جان بھی ایک دم چونک گئی ہیں۔ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن چچی جان، میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں آپ سے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کروں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگیں، پھر بولی، بابا سفیدے ایک عجیب و غریب انسان ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت فاصلے پر اس نے اپنی ایک مڑیا بنا رکھی ہے، اسی میں رہتا ہے۔ بہت کم لوگوں سے ملتا ہے، کبھی کبھی کسی کا کوئی کام بھی کر دیتا ہے۔ مجھ پر خاص طور سے مہربان ہے، یقین کرو۔ میں نے پورے خلوص کے ساتھ اس سے بھیروں جگانے کی ترکیب پوچھی تھی۔ مگر بھیروں ہے کیا چیز؟ کالے علم کا ایک دیوتا، جو اگر قابو میں آ جائے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر بھیروں جگا لیا جاتا تو سونا بنانے کی وہ ترکیب آسانی سے فیض خان کو حاصل ہو جاتی، اور اس کے بعد اس کا کام بن جاتا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، بہت عرصے سے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن بابا سفیدے نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا؟
یہ کہ بھیڑوں جگانے میں اگر اسے ناکامی ہوئی تو پھر وہ زندگی نہ پا سکے گا، یعنی مر جائے گا۔ ہاں، تو پھر میں نے وہ ترکیب فیض خان کو بتا دی اور فیض خان اس سلسلے میں مصروف ہو گئے۔ ہاں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے چچی جان کہ وہ بھیڑوں جگانے کی اس ترکیب کو صحیح طور پر استعمال ہی نہ کر سکے، یہی بات ہے، اور ان کے بدن کو آگ لگ گئی۔ اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور اسے بجھانے کی کوشش کرنے والا خود بھی اسی آگ کا شکار ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے ریاض خان کو اور تمہیں اس سے منع کیا تھا۔ یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ دیکھو بیٹے، ویسے تو انسان بڑی کمزور شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنے طور پر اپنی زندگی گزارنے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور ایسے طریقوں سے دولت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مگر انسان چاہتا تو یہی ہے چچی جان، ہاں یہی چاہتا ہے۔ تمہیں ہنسی آئے گی کہ اب میں خود بھی اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ کیا؟ طویل زندگی پڑی ہے میرے سامنے، نہ جانے کس طرح وقت گزرے، نہ جانے کیا ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گی؟ کیا کر سکتی ہوں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ریاض خان میرا بیٹا ہونے کے باوجود میرے لیے بالکل ہی ناکارہ ہے۔ غالباً اس کے ذہن میں یہ تصور کبھی بھی نہیں آیا کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ماں کی زندگی کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے بھی دوسری ماؤں کی طرح اس کے لیے طرح طرح کے خواب دیکھے تھے۔ اس گھر کو ایک اچھے گھر کی مانند سجانا چاہا تھا، اپنے بیٹے کی زندگی، اس کا مستقبل شروع کرنے کی خواہش کی تھی۔ لیکن کیا کروں، ہر خواہش پوری تو نہیں ہو جاتی۔ وہ میرے ساتھ کسی طور تعاون نہیں کرتا۔ تم خود دیکھ رہے ہو، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، بس اس کے علاوہ اسے کسی اور شے سے دلچسپی نہیں۔ لیکن میرے سامنے ایک طویل زندگی پڑی ہے۔ چچی جان، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا، اور چچی جان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹے، میں نے زندگی میں کبھی غیر حقیقی وقت نہیں گزارا۔ میں جانتی ہوں کہ جب اپنا خون ہی اپنے ساتھ وفا نہ کر سکے تو دوسروں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے چچی جان، لیکن کبھی کبھی غیر بھی اپنوں سے زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک کہانی تو ہے، لیکن میں نے صرف کہانی کے طور پر اسے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا دیکھا نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کہانی کو حقیقت ثابت کر سکوں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئی، اور میں اس گھرانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ واقعی اب سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا تھا۔ عمر اب اس منزل پر آ گئی تھی کہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی ان حقیقتوں کو دیکھ سکوں۔ باہر تو اس کے بعد ریاض خان کا وہی وتیرہ تھا، آوارہ گردی کرنا، رات کو واپس آ جانا، کبھی نشے کے عالم میں، کبھی کسی اور کیفیت میں۔ بھلا میں اسے کیا ٹوک سکتا تھا، جبکہ اس کی ماں اس کی اصلاح نہیں کر پائی تھی؟ لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ چچی جان کے چلے اور وظیفوں کا وہی عالم ہے، راتوں کو جاگتی رہتی ہیں۔ ویسے میں نے کبھی اسے نماز وغیرہ پڑھتے نہیں دیکھا تھا، جبکہ تہجد گزار اور دیندار لوگ اپنی بقا کے لیے یا اپنی عاقبت کے لیے اسی قسم کے وظائف کیا کرتے ہیں۔ چچی جان کا سلسلہ کچھ مختلف ہی تھا، اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے راستے بھی درست نہیں رہے۔ نہ جانے اب اسے دولت کی خواہش کیوں تھی؟ ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتی ہو۔ یوں زندگی کا ایک یہ دور بھی گزرا، اور ذہن مختلف تبدیلیاں قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن چچی جان نے کچھ عجیب سے الفاظ میرے سامنے کہے۔ نادر، اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تمہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ریاض کی طرح تم بھی ایک بے مقصد اور بے نام سے زندگی گزار دو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ماضی کے جو نقوش میرے ذہن پر چسپاں تھے، وہ کبھی کبھی مجھے اپنا گھر یاد دلاتے تھے، لیکن اب میں یہ سوچتا تھا کہ واقعی دنیا میں رہنے والے جس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، مجھے اس سے مختلف زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ مجھے کچھ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں بھی، لیکن کیا؟ یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ میں نے کہا، چچی جان، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہوتا ہے۔ میں کیا عمل کر سکتا ہوں؟ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت بہت بدل گیا ہے، نئی دنیا کے نئے لوگ ذرا مختلف انداز میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو بہرحال اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ میں سمجھا نہیں چچی جان۔ دولت، 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 اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں صرف دولت کی عزت کی جاتی ہے۔ تم خود کتنی ہی اچھی شخصیت کے مالک کیوں نہ ہو، کوئی مقام کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ کسی خوبصورت سی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرو، دروازے کا چوکیدار تمہیں دروازے پر ہی روک دے گا۔ ہاں، اگر تم کسی اعلیٰ درجے کی کار میں بیٹھ کر اس دروازے تک پہنچو تو وہ پہلے تمہیں سلام کرے گا اور اس کے بعد ادب سے گیٹ کھول کر کھڑا ہو جائے گا، یہ جانے بوجھے بغیر کہ تم کون ہو۔
یقیناً چچی جان ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا تم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہو جو دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں میں جو کھلے دروازے سے بآسانی اندر داخل ہو جاتے ہیں؟ چچی جان، دنیا کا ہر شخص اپنے لیے تمام دروازے کھلے ہی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان تو نہیں، میں جانتا ہوں۔ اب تمہیں تجربہ بھی ہو چکا ہوگا، کافی حد تک، تو پھر اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کوشش میں کیسے کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ تو بتائیے۔ ہر جمعرات کو بابا سفیدے کے پاس جایا کرو۔ یہ بابا سفیدے کیا چیز ہیں؟ اس انداز میں ان کے بارے میں گفتگو نہ کرو، بہت کارآمد شخصیت ہیں۔ اگر اس کی نظر تم پر ہو گئی تو یوں سمجھ لو کہ تمہارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ چچی جان، میں چاہتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر پہلی بار میں بابا سفیدے کی خانقاہ پر پہنچا۔ ایک ویران سی جگہ آباد کر رکھی تھی اس نے۔ قرب و جوار میں پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، تھوڑے سے ناریل کے درخت بھی اگے ہوئے تھے، پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، اور اس کے درمیان بابا سفیدے نے اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ عقیدت مند اپنی کاروں میں بیٹھ کر وہاں جایا کرتے تھے اور نہ جانے کیا کیا حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بابا سفیدے ایک بھاری بدن کا آدمی تھا، سر گنجا، داڑھی بہت بڑی، لیکن چہرے پر ایک ایسی کرختگی، ایسی خشونت اور آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت نظر آتی تھی کہ اسے دیکھ کر ایک کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ حالانکہ چچی جان کا کہنا تھا کہ وہ ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہے، لیکن پتہ نہیں وہ شخصیت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ کم از کم مجھے تو اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ چچی جان نے مجھے ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نادر ہے۔ میں جانتا ہوں۔ بابا سفیدے کے ان الفاظ نے مجھے چونکا دیا، لیکن چچی جان کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوئی۔ البتہ میں نے ہی جرأت سے سوال کیا، آپ جانتے ہیں مجھے؟ میرے ان الفاظ پر بابا سفیدے نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تیرا کیا خیال ہے، کیا میں نہیں جانتا؟ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پہلے میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کس وقت کی بات کرتا ہے؟ کیا اس وقت کی جب تیرا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا تھا؟ جی۔ یا پھر اس وقت کی جب تیری ماں نے فضل خان سے شادی کر کے تجھے زندہ درگور کر دیا تھا؟ اس نے کہا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے خوف بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا تو بابا سفیدے پھر بولا، اور اب تو یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میں تیری بستی کا کوئی آدمی تو نہیں؟ کیا تو یہ جاننا چاہے گا کہ اس آوارہ منوش الیاس کے ساتھ تو نے اپنی بستی چھوڑ دی تھی، یا پھر یہ جاننا چاہے گا کہ اس کے بعد تو فیض خان کے پاس کیسے آیا؟ میرے ہوش و حواس اب جواب دے گئے تھے۔ یہ شخص جو کچھ بتا رہا تھا وہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھا، اور اب بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے سامنے عقیدت گزار نہ ہو جاؤں؟ جبکہ چچی جان مسکرا رہی تھی، انہوں نے کہا، کہو نادر، کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا چاہتی ہے اس کے لیے؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ بن جائے۔ خدمت کرنا ہوگی اسے ہماری۔ کرے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ نہیں بابا صاحب، اگر آپ چاہیں تو ضرور کر سکے گا۔ تو اگر اس کی سفارش کرتی ہے تو میں کچھ سوچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بھی جان لے کہ اسے جو کچھ کرنا ہوگا وہ رازداری میں رہے گا۔ اس لڑکے کو کل پھر میرے پاس بھیج دینا۔ کس وقت بابا صاحب؟ کل دوپہر 1 بجے، بابا سفیدے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب بھاگ جا، تیرا یہاں رکنا اب بے مقصد ہو گیا ہے، بابا سفیدے نے کہا، اور چچی جان مجھے وہاں سے اٹھا کر لے چلیں۔ میں حیرت سے اب بھی گونگ تھا۔ جو باتیں بابا سفیدے نے بتائی تھیں وہ تو چچی جان کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تاہم راستے میں نے ان سے کہا، چچی جان، یہ سب کیا ہے؟ اس شخص کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا نادر کہ وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت کا مالک ہے، لیکن اتنی ساری باتیں میرے بارے میں جاننا کیسے ممکن ہو سکا؟ تم کیا سمجھتے ہو اس قسم کے لوگ حالات سے واقف نہیں ہوتے؟ نہیں، اب تو میں بھی اس کا قائل ہو گیا ہوں۔ بابا سفیدے تمہیں جو کچھ بتائے یا تم سے جو کچھ چاہے، نادر ہو سکتا ہے وہ سخت ہو، لیکن تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ چچی جان، میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ کر پاؤں گا یا نہیں۔ یہ بات وہ خود تمہیں بتا دے گا، چچی جان نے کہا۔ بہرحال دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب میرے دل میں بھی لگن پیدا ہو گئی تھی۔ ایک ایسا شخص واقعی قابل حیرت ہوتا ہے جو کسی کو کسی کے ماضی کے بارے میں وہ باتیں بھی بتا دے جو باتیں خود اس کے اپنے ذہن سے نکل چکی ہوں۔ اس وقت بابا سفیدے کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوئی، تاہم اس شخص نے جس طرح مجھ پر اپنا اثر قائم کر رکھا تھا
اس کے تحت مجھے اس بات کو نظر انداز کرنا پڑا۔ بابا سفیدے نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا، یا نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اس کے چہرے کے خد و خال بدلے بدلے نظر آئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن باہر طور میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، میری جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، زندگی کے یہ راستے بہت کٹھن ہوتے ہیں لڑکے۔ کیا تم اپنی زندگی کو ایک بہتر شکل دینے کے لیے ان کٹھن راستوں سے گزر سکو گے؟ میں کوشش کروں گا، اور اس وقت جب تم اس کام کو سر انجام دے لو گے تو تمہیں بہت سی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے شاید تم اکتا جاؤ۔ میں کوشش کروں گا کہ نہ اکتاؤں۔ ہوں تو اب ایسا کرو کہ ایک پتہ ذہن میں رکھ لو، کل تمہیں اس جگہ جانا ہے، وہاں تمہیں جو کوئی بھی ملے گا اور تم سے جو کچھ کہے گا تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ آپ مجھے پتہ بتا دیجئے، میں نے کہا، اور سنو، تم جس عورت کے ساتھ آئے تھے وہ اچھی ہے، میری تابع دار ہے، لیکن اب میرا اور تمہارا براہ راست واسطہ ہے، یہاں جو کچھ ہو یا تمہیں جو کچھ کرنا پڑے اس کا کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت لگتا ہے ہر کام میں، اور تمہیں بھی اس کام میں وقت لگے گا، میں جانتا ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں پتہ بتائے دے رہا ہوں۔ اس نے مجھے جو پتہ بتایا وہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور بالآخر اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر دوسرے دن منصوبے کے مطابق میں چل پڑا۔ اس علاقے میں میں شاید پہلی بار آیا تھا۔ شہر سے دور دراز کا علاقہ تھا، کچھ تھوڑی سی الگ ہٹ کر آبادی تھی، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مکانات بنے ہوئے تھے۔ زیادہ تر مکانات ٹوٹے پھوٹے تھے، کوئی ایک آدھ ہی مکان ثابت 1 یا 2 منزلہ نظر آتا تھا۔ گلیاں گندی تھیں اور یہاں کتوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ بہرحال جس گھر کا مجھے پتہ بتایا گیا تھا وہ اس آبادی کے آخری سرے پر تھا۔ میں بالآخر تیز قدموں سے چلتا ہوا اس مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ نہ جانے اندر سے کیسی آواز اٹھ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اس خیال کو دل سے نکال دوں، لیکن نہ جانے کون سے جذبے کے تحت میرے قدم رک گئے۔ دیکھنا تو چاہیے کہ بابا سفیدے کے کہے ہوئے اس مکان میں کیا چیز ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر زور سے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی جو دروازے کے قریب آ رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا، پھر دروازے کی زنجیر کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد اس کے دونوں پٹ کھل گئے۔ میرے سامنے دبلے پتلے بدن کا ایک بھدی سی شکل کا بوڑھا کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کے بدن پر پیلے رنگ کا لباس تھا جو گردن سے لے کر ٹخنوں تک ایک ہی رنگ کا تھا۔ وہ کچھ عجیب سی شکل کا مالک تھا، گول گول آنکھیں، ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی اور ہونٹ بھی عجیب سے بدنما، ایک ہونٹ نیچے لٹکا ہوا جس سے اس کے نچلے دانت نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے دل پر دہشت کا ایک تاثر قائم ہو گیا۔ بہرحال وہ آہستہ سے بولا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بابا سفیدے نے بھیجا ہے، کیا میرا خیال غلط ہے؟ نہیں، میں نے گردن ہلائی۔ آؤ اندر آ جاؤ، اس نے کہا اور میرے دروازے کی دوسری طرف جانے کے بعد دروازے کی کنڈی واپس لگا دی، پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ مکان باہر سے بالکل بوسیدہ اور بد شکل نظر آتا تھا، اور اندر سے ایسا نہیں تھا بلکہ خاصا وسیع تھا۔ بوڑھا مجھے اندرونی کمرے میں لے گیا اور پھر اس کے آخری سرے پر بنی ہوئی 6 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ایک تہہ خانے میں۔ تہہ خانہ بہت عجیب سا تھا، چھتوں سے جالے لٹکے ہوئے تھے، پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا، جن میں سے بعض کرسیاں ایسی تھیں جن کے نیچے اینٹیں لگا کر ان کے پایوں کی کمی پوری کی گئی تھی۔ وہ مجھے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں اچھی خاصی تاریکی پھیلی ہوئی تھی جبکہ باہر کا ماحول روشن تھا، لیکن تہہ خانہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاریکی تھی، کوئی ایسا روشن دان وغیرہ بھی نہیں تھا جس سے روشنی اندر آئے۔ میں اس وقت بوڑھے کے خد و خال بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس نے ایک طرف رکھے ہوئے مٹی کے تیل کے لیمپ کو جلا دیا، جس سے کمرے میں زرد روشنی پھیل گئی۔ اس زرد روشنی میں مجھے اس کا چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت قیام کرنا ہوگا۔ کتنے وقت؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا، بس یوں سمجھ لو جب تک مجھے تمہاری ضرورت پیش آئے، اور اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ کس نے؟ جس کے پاس سے تم یہاں آئے ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، تو پھر مجھے میرے قیام کے لیے جگہ بتا دو، یہ جگہ سب سے بہتر ہے۔ ویسے سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد تم باہر بھی آ سکتے ہو، یہاں تم پر کوئی پابندی ہے نہ قید، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور اس کے بعد کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تو اب تم اس جگہ کے مکین ہو،
یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ ایک عجیب سا احساس میرے دل میں جاگزیں تھا، اندر کشمکش ہو رہی تھی۔ جو کچھ میں کر رہا تھا، چچی جان نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، کیا موزوں رہے گا؟ کیا یہ انوکھی زندگی مجھے راس آ سکتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ جو میرے اپنے ذہن میں بالکل نہیں تھا، ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تمام تصورات اور خیالات میرے دل و دماغ کو الجھا رہے تھے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تسلیم کر لیا تھا جو اس نے کہا تھا، چنانچہ اب کوئی انحراف ممکن نہیں تھا، اور وہ بھی ان پر اسرار لوگوں سے جن کی حقیقت سے میں واقف تھا۔ چنانچہ اب حالات کچھ بھی ہوں، مجھے وہی کرنا تھا جو میری تقدیر کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اس ویران اور بوسیدہ قید خانے میں زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ اپنی اس رہائش گاہ کو میں نے بغور دیکھا تو میرے دل میں خوف کا ایک احساس جاگ اٹھا۔ کتنی بھیانک جگہ ہے، ہر شے سے نحوست ٹپکتی ہے۔ بابا سفیدے نے نہ جانے مجھے اس شخص کے پاس کیوں بھیج دیا؟ ویسے اب میں نہ سمجھ نہیں رہا تھا، اتنی عمر ہو گئی تھی کہ نیک و بد کی تمیز کر سکوں۔ بابا سفیدے مسلمان تھا، اور یہ شخص جس نے مجھے نہ تو اپنا نام بتایا تھا اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ اور، ہندو معلوم ہوتا تھا۔ کم از کم اس کی زبان اور حلیے سے تو مجھے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ نہ جانے بابا سفیدے کا اس سے کیا گٹھ جوڑ ہے، لیکن اب یہ تمام باتیں فضول تھیں۔ بعض اوقات میں سوچنے لگتا کہ چچی جان نے مجھے واقعی مصیبت میں پھنسوا دیا ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا گھرانہ ہی منحوسوں کا گھرانہ تھا۔ فیض خان اچھی خاصی ملازمت کرتا تھا، ایمانداری سے کام کرتا، تو 3 افراد کا گھرانہ تھا۔ اسے زندگی گزارنے میں کیا دقت پیش آتی؟ لیکن وہ سونا بنانے کے چکر میں اپنی زندگی کھو بیٹھا تھا۔ ریاض خان آوارہ شخص تھا اور نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرتا تھا، اور وہ محترمہ چچی جان بھی چکروں میں پڑی ہوئی تھی۔ آخر وہ اس عمر میں اپنے لیے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ اور پھر وہ بابا سفیدے، مجھے سارے کا سارا ایک جال سا محسوس ہو رہا تھا جو میرے چاروں اطراف پھیلا ہوا تھا۔ ساری کڑیاں ایک زنجیر کی کڑیاں ہی معلوم ہوتی تھیں، لیکن میں بھی اب تن بتقدیر ہو گیا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس قید خانے میں رہنے لگا۔ ہاں، میں اسے قید خانہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ حالانکہ بوڑھا مجھے کہہ کر گیا تھا کہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی بیزاری مجھ پر سوار تھی کہ میں خود بھی یہاں سے نکل کر کہیں جانا نہیں چاہتا تھا۔ فائدہ کون ہے میرا؟ کہاں جاؤں؟ کیا واپس چچی جان کے پاس جاؤں؟ تو یہ ایک حماقت کی بات ہے، کیونکہ وہ خود ہی مجھے ان لوگوں کے سپرد کر گئی تھی۔ 4 دن 4 راتیں اسی تنہائی میں گزار چکا تھا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ بوڑھا آتا تھا اور مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے کر چلا جاتا تھا۔ ترکاری، پوریاں اور ایسی ہی چیزیں ہوا کرتی تھیں جو بہرحال پیٹ بھر دیا کرتی تھی۔ 5ویں دن دوپہر کے وقت، جب میرے اندازے کے مطابق دن کا 1:30 ہوگا، بوڑھا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بے حد عجیب تھا۔ اس نے کہا، کیا نام ہے رے تیرا؟ نادر۔ ناموں کی پرواہ کرتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ نام کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ نام ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شناخت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اگر میں تیرا نام رام رکھ دوں تو؟ نہیں، یہ ہندوانہ نام ہے۔ کیا ہندو کیا مسلمان، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں نادر۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا، میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہتا ہے تو؟ کس سلسلے میں؟ میں نے جو کہا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بہرحال انسان کی شناخت تو ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ بتا، تیرے پتا کا کیا نام تھا؟ بس ایک نام تھا ان کا، لیکن وہ مٹ گیا۔ مسلمان تھا؟ ظاہر ہے۔ کیا وہ اپنے دھرم کی ساری باتیں پوری کرتا تھا؟ کیا مطلب؟ دیکھ، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، بس سوال ہے جس کا تجھے جواب دینا چاہیے، کیونکہ بہرحال میں تیرا گرو ہوں۔ میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ بہت جلد مر گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس بات پر بوڑھا خوب ہنسا تھا، پھر بولا، کیا سمجھتا ہے تو؟ ارے پاپی، اس سنسار میں سب اپنے لیے جیتے ہیں۔ تیری ماں نے دوسری شادی کر لی نا؟ ہاں، کیوں؟ وہ تنہا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہی ہوا نا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں تجھ سے۔ بہرحال یہ اس کا کام تھا۔ اور تو؟ اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو کیا ہوگا۔ بس ستیلے باپ کے ڈنڈے کھائے اور اس کے بعد میں گھر سے بھاگ آیا۔ جواب میں بوڑھا پھر خوب ہنسا۔ کیوں بھاگ آیا؟ اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ وہ لوگ مجھے مار مار کر ہلاک کر دیتے، تو نے اپنے بارے میں سوچا۔ تو کیا میں نہ سوچتا؟ ضرور سوچنا چاہیے تھا۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، میں اب تک بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ دین دھرم کا کوئی کام کیا تو نے؟ نہیں۔
یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ منوش سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اپنے دین دھرم کے بارے میں۔ نادر کا نام اگر رام ہو جائے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں، مگر چھوڑو، میں کون سا دھرم سیوک ہوں کہ تجھے دھرم داس بناؤں؟ جو تیری مرضی آئے اپنا نام رکھ، ویسے میرا نام رادھن لال ہے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا کہے گا تو مجھے، رادھن لال؟ بس، اور کیا کہوں؟ گرو رادھن لال۔ گرو جانتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کسے کہتے ہیں؟ استاد کو۔ ہاں، وہ جو کچھ سکھاتا ہے۔ بے شک۔ تو بابا سفیدے نے تجھے میرے پاس جو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے کچھ سکھاؤں۔